मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे जब मेरे शौहर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उनका कतर का वीज़ा लग गया है। वो मुझे लेकर कतर जाएंगे, वहाँ पर बेपनाह पैसे कमाएंगे और हम लोग खूब ऐशो आराम से रहेंगे। मेरी सास को ये बात बहुत नागवार गुजरी। आज शाम को ही मेरे शौहर ने ये खबर सुनाई थी और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ ही जाऊं। मेरी सास की आंखों में तो पानी आ गया। कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसकी शादी की इतने अरमानों से और वो अपनी बहू को लेकर इतनी दूर जा रहा है, क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती? मेरा शौहर बड़ी रुखाई से बोला, अम्मा आप वहाँ चलकर क्या करेंगी? हम दोनों की जिंदगी है, हमें गुजारने दें। आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब आप अल्लाह अल्लाह करें। मेरे शौहर की ये बात सुनकर सास का दिल बहुत दुखा था यकीनन, लेकिन वो खामोश रही थी। जाहिर है अपने इकलौते बेटे से वो लड़ाई झगड़ा तो करने से रही थी, लेकिन मुझे उनके लिए महसूस हो रहा था कि अगर वो भी हमारे साथ चलती तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बरकत होती। बहरहाल मेरे शौहर की आदत बहुत मुख्तलिफ थी। वो कभी भी कोई बात नहीं सुनते थे, बस जो दिल में आता वही करते। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाजार से जाकर खालिस सिरका ले आना। मैंने कहा, मैं खालिस सिरके वाली दुकानों को तो नहीं जानती, लेकिन हमें खालिस सिरके की क्या ज़रूरत है। बोले कि जब हम सामान पैक करेंगे तो उसमें 2-3 लीटर सिरका भी होना चाहिए। मैंने कहा, हमें तो सिर्फ 40 किलो वजन लेकर जाने की इजाज़त है और आप कह रहे हैं कि साथ 3 लीटर यानी 3 किलो सिर्फ सिरका लेकर चलूं। हमें भला सिरके से क्या फ़ायदा होगा? मैं उनसे उलझ पड़ी। अरे पागल औरत, वहाँ पर मेरे एक दोस्त की शादी है, मैंने उसकी दुल्हन को तोहफे में सिरका देना है। लेकिन तोहफे में सिरका क्यों देना है आपने? आप तोहफे में कुछ और भी तो ले जा सकते हैं, कोई अंगूठी या फिर ऐसी चीज़ जो जगह कम घेरती हो। मैंने जो कहा है उतना ही करो। मेरे शौहर ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा। मैं तो बस उन्हें देखती ही रह गई। मैं नहीं जानती थी कि सिरका इतना ज़रूरी है। इन्होंने कहा था कि खालिस सिरका लेकर आओ जिसे 60 दिनों में सेब से ही तैयार किया गया हो। अब मैं ऐसा सिरका कहाँ से लेकर आती, जबकि ये काम भी मर्दों का है। मैंने अपनी सास से कहा, क्या आपके पास घर का बना सिरका मौजूद है? मेरे शौहर ने यह बात सुनी तो गुस्सा हो गया। बोला, घर का बदबूदार सिरका वहाँ नहीं चलेगा। मैंने उन लोगों को एक खूबसूरत सी पैकिंग में इस सिरके को तोहफे में देना है, तो हमें बाजार से सिरका लेना चाहिए। कोई बात नहीं, हम उन्हें कह देंगे कि ये खालिस सिरका है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बस सर हिला कर रह गई। मैंने उस बात पर अमल नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी रवानगी का वक्त आ गया। अब हमें जाना था। जाने से पहले मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सिरका रख लिया? मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने जनरल स्टोर से जाकर 3 बोतलें पकड़ लीं। ये तीनों बोतलें सिरके से भरी हुई थीं। उन पर लगे कागज़ भी मेरे शौहर ने हटा दिए ताकि ऐसा लगे कि ये सिरका खालिस है। उन्हें गिलास की खूबसूरत बोतलों में डाल दिया गया और फिर हमने वो अपने बैग में रख दिया। अब वो सिरका तो तैयार था, पर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आता था कि इतनी ज़्यादा मिकदार में शौहर सिरके का क्या करेगा। बहरहाल हम लोग जहाज़ में बैठे और घंटों में परवाज करके कतर आ गए। कतर की सरजमीन पर उतरते ही मेरे शौहर का रवैया ही बदल चुका था। वो इस कदर हड़बड़ी में लग रहा था जैसे मुझे भी छोड़कर भाग जाएगा। मैंने अपने शौहर की हर बात मानी थी, पर यहाँ आकर मेरा शौहर बहुत ही लापरवाह लग रहा था। वो मुझे लेकर एक छोटे से फ्लैट में आ गया। हमने अपना सामान वगैरह खोला और दिन का खाना खाया। मेरे शौहर ने सिरके की बोतलें हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और कहने लगा, इन्हें छेड़ना मत, और हाँ, कल के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा सा सूट पहनना है तुमने, मेरे दोस्त की शादी है, कोई गली मोहल्ले की नहीं जिसमें तुम आम से कपड़े पहनकर चली जाओ। यहाँ पर ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं चलेंगे। मैंने कहा, मैं फिर कौन से कपड़े पहनकर चलूँ? मेरे शौहर ने मेरे सामने एक छोटी सी कमीज़ रखी जो ऐसी थी कि इंसान पहनकर खुद को भी ना देख सके। मैंने तो कभी कमरे में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मुझे अपने शौहर की इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतने छोटे कपड़े पहनाकर बाहर ले जाओगे? उसकी आंखों में अजीब सी सफाकी थी। यही कपड़े तुम्हें पहनकर चलना होगा, वरना पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे उसकी बात सुनकर रोना आने लगा। बोला कि ये रोने का वक्त नहीं है, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनकर चलना है तो चलो, वरना तुम यहीं घर पर रह जाओ और वापस आकर बस मेरा इंतज़ार ही करती रहना। मैं इस कमरे में दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे छोटे कपड़े पहनाकर इतनी बड़ी तकरीब में क्यों लेकर जाना चाहता है, जबकि मैं गांव में तो बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती थी जो मेरे पाँव तक आते थे। वहाँ मेरे शौहर ने कभी मुझ पर यह एतराज़ नहीं किया कि तुम ऐसे कपड़े पहनो या फिर फैशन करो, पर यहाँ आते ही उसने अपने रंग अंग बदल दिए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वही जोड़ा पहना। वैसे भी यहाँ मुझे कौन जानता और पहचानता था। मैंने सोच लिया कि मैं यही कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, पर अपने शौहर को नाराज़ नहीं करूंगी।
میں وہ کپڑے پہن کر آئی تو شوہر بہت خوش ہوا، بولا کہ میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہاں پر تمہارا اچھے سے میک اپ ہوگا اور پھر ہی تم چلنا۔ میں اپنے شوہر کی ان کرم نوازیوں کے پیچھے موجود بھیانک وجہ کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے اس کی ہر بات مان لی۔ یوں میں تیار ہو کر کسی ماڈل کی طرح سج دھج کر اپنے شوہر کے دوست کی شادی میں پہنچ گئی۔ ہم نے وہ گلاس والی بوتلیں بھی اٹھا رکھی تھیں جن میں سرکہ موجود تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سرکے کی بوتلیں دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ تم اس کی بیوی کو جا کر تحفے میں دے دینا اور ساتھ ہی میرا بھی بتانا کہ یہ میرے شوہر نے خالص بنوایا ہے اور اس کی ماں نے 60 دن لگا کر سیب کا یہ خالص سرکہ گھر میں تیار کیا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف بے یقینی سے دیکھا تو وہ بولا، ارے پاگل، یہاں کی عورتیں شادی سے پہلے سرکہ استعمال کرتی ہیں، تمہیں نہیں پتا نا، تم تو جاہل ہو، تم نے کبھی دنیا دیکھی نہیں ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر میرے ہاتھ سے گلاس کی وہ بوتلیں چھین کر خود ہی اسٹیج کی طرف جانے لگا جہاں پر دلہن اور اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے جا کر بڑے ادب سے یہ تحفہ انہیں دیا۔ ان لوگوں نے حیرت سے سرکے کی بوتلوں کی طرف دیکھا اور پھر خوشی سے اسے لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران بھی ہوئی تھی کہ آخر ان لوگوں نے سیب کے سرکے کو ایسے دیکھا ہے جیسے کہ وہ کوئی سونے کا پانی ہو جو انہوں نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ میرا شوہر ان کی داد وصول کر کے واپس میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، یہاں پر جو بھی کھانا آئے گا اسے کھڑے ہو کر ہی کھانا، چمچ اور کانٹے کا استعمال کرنا، گاؤں کے گواروں کی طرح ہاتھ سے کھانا مت شروع کر دینا۔ مجھے اپنے شوہر کے بدلے رویے سے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو میں خاموش سی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت بے وقت لگ رہا تھا۔ آج جو کپڑے میں پہن کر اس پارٹی میں گئی تھی، میرا وجود جیسے بے معنی سا ہو گیا تھا۔ میں گھر آئی، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاں پر میں نے لال رنگ کے ایک جوڑے کو لٹکتے دیکھا۔ یہ بھی کسی لڑکی کے کپڑے ہی لگ رہے تھے، پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی لڑکی نے شادی میں پہننے کے لیے لیے ہوں۔ لال رنگ کا جالی دار جوڑا تھا۔ یہ میرا بھی نہیں تھا، نہ میرے کپڑوں میں تھا، نہ میرے شوہر نے مجھے لا کر دیا تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ جوڑا کہاں سے آیا۔ ابھی میں اس سے یہ بات پوچھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک عورت بھڑکتے لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس نے بھی ایسا ہی کپڑا پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو حیرت سے دیکھ کر کہا، یہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ شوہر مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کر اسے سلام کیا۔ اس عورت سے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ عورت مسکرائی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے وہ بہت عجیب عورت لگ رہی تھی، لیکن میرے شوہر کی دوست کی بیوی تھی، سو میں خاموش ہو گئی۔ یہ یہاں پر کیوں آئی ہے؟ میرے سوال پر میرے شوہر نے کہا کہ یہ اور اس کا شوہر اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ 2 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں تم اور میں، دوسرے کمرے میں یہ لوگ رہیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس منطق پر حیران ہو گئی۔ وہ لڑکی کسی طرح سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی عمر کم اور لباس مختصر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ یہ دونوں باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور ہمارے ساتھ کیوں رہیں گے؟ بولا کہ یہ بھی ہماری طرح اسی کمپنی میں کام کریں گے جس کمپنی میں ہم کام کریں گے۔ میں نے کہا، ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا تم مجھے بھی نوکری پر لے کر جاؤ گے؟ بولا کہ اور کیا، میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا میرے دوست کی بیوی جائے گی؟ مجھے اب اپنی ساس کی یاد آ رہی تھی اور ان کی قدر بھی ہو رہی تھی، جو بات بات پر میرے شوہر سے سوال کرتی تھی اور اسے کبھی بھی مجھے ڈانٹنے کا موقع نہیں ملتا تھا، نہ ہی وہ کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات کہتا جو میرے دل کو ناگوار گزرے۔ یہاں تو میری ساس بھی نہیں تھی، نہ میرے شوہر کو کوئی پوچھنے والا تھا۔ میں باہر آئی تو میرا شوہر پریشان تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، کان سے لگایا اور بولا، جی وہ سرکہ تو خالص ہی تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کو سیب لا کر دیے تھے، انہوں نے سیب سے ہی سرکہ بنایا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر کی آواز کانپ رہی تھی، لگتا تھا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہو۔ ایسا مت کہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ یہ سرکہ تو میری بیوی لے کر آئی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ سرکہ تو میرا شوہر اسٹور سے لے کر آیا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ اور سرکے کی وجہ سے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اسے صفائی دینے کی ضرورت پڑ گئی؟ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے کے باہر پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز آنے لگی۔ میں یہ سائرن سن کر ہی ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی میرے شوہر سے کوئی خطا ہو گئی ہوگی، اسی لیے پولیس ان کو لینے آئی ہوگی۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ 2 منٹ کے بعد پولیس ہمارے دروازے پر تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ شوہر نے دروازہ کھولا تو یہ لوگ شوہر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر چلے گئے۔ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔
ان کے ساتھ کالے کپڑوں میں ایک اور آدمی بھی تھا۔ وہ آدمی دیکھا بھالا لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کبھی دیکھ رکھا ہو۔ خیر انہوں نے میرے شوہر کو پولیس والی گاڑی میں بٹھایا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، تم بھی چلو، اس جرم میں تم برابر کی شریک ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے جرم کیا کیا ہے۔ اس کی بات سے تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا قتل کر دیا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر اندر آ گئی۔ ظاہر ہے میں ایک مرد کے ساتھ تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس آدمی نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور رو رو کر برا حال کر لیا۔ پھر میں نے جائے نماز اٹھائی، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یہ مصیبت ہم پر سے ٹل جائے۔ آخر ہم نے کیا ہی کیا ہے جس کی ہمیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میری ایک سہیلی ہے، وہ بھی قطر میں رہتی ہے، کیوں نہ میں اس سے سرکے والی بات پوچھ لوں۔ میرے فون میں اس کا نمبر تھا، میں نے کال ملائی تو اس نے فون اٹھا لیا۔ اس کو اردو تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی، پر اب مجھے تھوڑی بہت عربی سمجھ آ جاتی تھی۔ میں نے اس سے سرکے والی بات پوچھی تو وہ ہنس کر بولی، ارے پاگل، اس میں تو فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ شادی سے پہلے کچھ دلہنوں کو سرکے کا تحفہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو شادی سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے دیا جاتا ہے، کیونکہ دلہن کو شادی سے پہلے سرکہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ پر کیوں کروایا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ وجہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، تم اسی سے پوچھو جس کو تم نے دیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس کو پولیس والی بات بتائی تو اس نے فون ہی بند کر دیا۔ لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، اسے میری بات بری لگی تھی، یا پھر وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، لیکن میری دعا کہاں قبول ہونا تھی۔ ابھی میں جائے نماز پر بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد اور عورت کھڑے تھے، یہ یونیفارم میں تھے۔ شاید یہ پہلے مجھے اس لیے لے کر نہیں گئے کہ ان کے پاس لیڈی پولیس نہیں تھی، اب یہ لوگ لیڈی پولیس کو لے کر آئے تھے اور مجھے بھی تھانے لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں رونے لگی، اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور پھر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر مجھے پولیس کی ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، ہم لوگ تو پاکستانیوں پر اعتبار کرتے ہیں، مگر وہ ہر بار ہمیں ہی غلط ثابت کرتے ہیں۔ وہ عورت یہ بات مجھ سے انگریزی میں کر رہی تھی۔ مجھے تو لگا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی، میں کبھی بھی ایسے ماحول کی عادی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم تو ایک ہفتہ پہلے ہی آئے ہیں اور کل ہم نے ان کے دوست کی ایک شادی میں شرکت کی تھی، اس کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس اسٹیشن آ گیا، مجھے بھی ایک اکیلے کمرے میں جا کر رکھا گیا۔ مجھ سے مختلف طرح کے سوال کیے گئے کہ میرا شوہر کن کن سرگرمیوں میں ملوث ہے اور کیا میرے شوہر کی کسی عورت سے دوستی وغیرہ ہے۔ میں نے صاف نہ میں سر ہلا دیا، ہم تو اس سے پہلے کبھی قطر آئے ہی نہیں، میرا یہی جواب تھا۔ پھر ہمارا سارا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد انہیں کچھ اطمینان ہوا تو مجھے اور میرے شوہر کو پولیس اسٹیشن سے واپس گھر بھیج دیا گیا، لیکن میرا شوہر بہت پریشان تھا، ندامت سے سر جھکا ہوا تھا، وہ تو مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، مجھے کچھ تو بتا دو، تم نے ایسا کیا کیا کہ ہمیں تھانے جانا پڑا؟ بولا کہ بس اب زیادہ سوال جواب مت کرو۔ شوہر ابھی بھی بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا، میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اگر تم اس دن خالص سرکہ لے کر آ جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ کیوں بھائی، سرکے کی وجہ سے ہم تھانے گئے تھے کیا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے اور میں نے کیا تمہارے باپ کے گھر میں چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جو مجھے یہاں سزا بھگتنا پڑ رہی ہے؟ میرا شوہر غصے میں تھا، اس نے کہا اپنا سامان پیک کرو، ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا، کیوں واپس پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نوکری نہیں کریں گے؟ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، جو قرضہ لے کر میں یہاں آیا تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے، میں اس پیسے کو کیسے ادا کروں گا یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں آنے میں میرا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا، تمہارے کاغذات پر بھی، پر تمہاری ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے مجھے یہاں سے واپس پاکستان جانا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، ایک سرکے کی بوتل نے ہمیں کتنا ذلیل کر دیا تھا۔ خیر میں نے سامان پیک کیا، اگلے ہی دن ہم ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، پورے سفر میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس یہی کہتا رہا کہ تمہاری معمولی سی غفلت کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں، ورنہ میں اپنی نوکری پر ہوتا اور آج ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموش تھی۔ جب ہم پاکستان پہنچے، دروازے پر دستک دی تو ہماری اماں جان ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ میری ساس کو یقین نہیں آیا کہ ہم واپس آ گئے ہیں،
وہ ہماری بلائیں لینے لگیں، صدقے واری جاتی اور کہتی، بیٹا میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی، شکر ہے کہ تم واپس آ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں مجھ سے جھوٹ بول کر کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے، ورنہ قطر سے کوئی اتنی جلدی تو واپس نہیں آتا۔ تم پردیس نہیں گئے تھے، تم اپنا ہنی مون کرنے گئے تھے۔ میری ساس بہت زیادہ مسکرا رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، ہم سے ہنسی مذاق بھی کر رہی تھیں، پر میرے شوہر کے سر پر فکر سوار تھی۔ انہوں نے تو اپنے دوستوں سے قرضہ بھی اچھا خاصا لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ مجھے واپس قطر کی بجائے عمان جانے کے لیے کوئی اچھی نوکری مل جائے جس سے میں خود کو سنبھال سکوں۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی تو سمجھ نہ آتا کہ آخر اتنی جلدی قطر سے واپس آنے کے بعد واپس پردیس جانے کی انہیں کیا جلدی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، میرا شوہر اب زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا۔ رات کو آتا تو تھکا ہارا ہوتا، اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد وہ 1 روپیہ بھی گھر نہیں لاتے تھے۔ اماں جی کی پینشن سے ہی گھر کا گزارا چلتا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنی روٹین ٹھیک نہیں کی تو میں اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، پر میرے شوہر کو میری اس بات سے اور غصہ آتا، وہ مجھے دھنک کر رکھ دیتا۔ ایک دن میں تنگ آ کر اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ میں نے ان کو سرکے والی ساری بات بھی بتا دی اور عمان کی بھی ایک ایک بات کا ذکر کیا، جس پر میرا بھائی کہنے لگا کہ تمہارا شوہر بہت ہی بیوقوف آدمی ہے، اس نے ضرور خود ہی کوئی غلطی کی ہوگی اور اب بات سرکے اور ایسی ویسی چیزوں پر ڈال رہا ہے۔ سرکے کی بوتل کی وجہ سے اسے جیل نہیں ہو سکتی، یا تو وہ شراب لے کر گیا ہوگا اور دوست کو اس نے تحفے میں شراب دی ہوگی، اسی وجہ سے اسے وہاں سے نکالا گیا ہے، تو یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہوگا۔ تم خود سوچو وہ سرکہ لے کر کیوں جائے گا؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، سرکہ وہاں پر دلہنوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ میں نے قطر کی ایک سہیلی سے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی، اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ وہاں پر دلہنوں کو شادی سے پہلے سرکہ تحفے میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے پرانے وقتوں کی رسم ہے۔ جیسے بھارت میں شادی سے پہلے لوگ ہلدی لگاتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے جراثیموں سے پاک ہو جائیں، قطر میں لوگ سرکے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم پر کوئی جراثیم باقی نہ رہے اور وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یہ ایک طرح کا غسل ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے شوہر کو سرکے کی بوتل تحفے میں دینے پر جیل میں کیوں بھیجا گیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ضرور پھر ایک ہی بات ہوئی ہوگی، انہوں نے جو سرکہ دیا ہوگا وہ نقلی ہوگا، باہر تو تیزاب والے سرکے ہوتے ہیں، اور جب اس کے دوست کی بیوی نے یا پھر کسی اور لڑکی نے اس سرکے کا استعمال کیا ہوگا تو تیزابیت کی وجہ سے اس کی جلد پر برا اثر پڑا ہوگا، تبھی وہاں پر چیخو پکار ہوئی ہوگی، اور پھر ان لوگوں نے پولیس کو بتایا ہوگا، کیونکہ کوئی آدمی خالص سرکے کا بول کر انہیں تیزاب والا سرکہ دے جائے اور وہ لوگ بلا جھجک استعمال کر لیں تو نقصان تو ہوگا ہی۔ پوری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات پوچھی تو اس نے بھی کہا کہ ایسی ہی بات تھی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے انہیں خالص سرکے کا کہہ دیا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سرکے کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر بیوقوفی تو دیکھو میری کہ وہ وہی آدمی تھا جس کی کمپنی میں مجھے نوکری کرنا تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، خالص سرکے کا کہہ کر انہیں تیزاب والا سرکہ دے دیا، تو ان لوگوں نے مجھے اپنی کمپنی سے بھی فارغ کر دیا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے، اور میرے ایک معمولی سے جھوٹ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ میں تو وہاں پر تمہیں بھی چمکیلے کپڑے پہنا کر لے گیا تھا کہ شاید ان لوگوں کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم چل سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اگر میں اپنی اماں کا بنا خالص سرکہ لے جاتا تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، نہ میری محنت ضائع ہوتی۔ میں نے کہا باقی سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ماں کی بد دعا والی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا، صرف اپنی ماں کی بد دعا لگی ہے۔ آئندہ اپنی ماں کی دعا لیے بغیر کہیں مت